बाब नंबर 35। ज़हीर बग्गे सिंह की कहानी सुनाते सुनाते अचानक चुप सा हो गया। मैंने बेचैनी से पहलू बदला। फिर क्या हुआ? क्या बग्गा भी? इतने में बाहर से एक खादम तेजी से सहन में दाखिल हुआ। कोई मेहमान आया है, आपका पूछ रहा है। यहीं ले आओ। ज़हीर ने लंबी सांस भरी। हाँ, ले आओ, मुझे उसी का इंतज़ार था। बड़ी देर लगा दी उसने आने में। मुलाज़म पलट गया। मेरी उलझन बढ़ती जा रही थी। कुछ देर में दरवाजे की जानिब कदमों की चाप उभरी और आने वाले को देखकर मैं हैरत के झटके से खड़ा हो गया। जिसने दरवाजे से यही नारा लगाया, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। हाँ, वही तो था, बग्गा सिंह, जो मुझे देखते ही तेजी से मेरी तरफ लपका और यूं कसकर मुझे लिपटा कि मेरा सांस रुकने लगा। ज़हीर हमें देखकर हंसता रहा और बग्गे की आंखें भीगने लगीं। ओ यार अब्दुल्ला, कैसा है तू? मैंने अखबार में तेरी रिहाई की खबर पढ़ ली थी। कसम बाबा नानक दी, रूह को स्वाद आ गया आज तुझे यहाँ देखकर। हम अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। वो क्या कहते हैं ऐसे मौकों पर बग्गे? हाँ, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। ज़हीर की बात सुनकर बग्गा भी हंस पड़ा। हाँ यारा, उम्र की डोरी तो बस समझो कि उस दिन जलाद ने काट ही देनी थी, पर ऐन वक्त पर रुका हुआ कागज जेलर साहब के पास पहुंच गया। मेरी रहम की अपील सदर साहब ने मंजूर कर ली थी। हालांकि पहले किसी ने गलत सरकारी लिस्ट में मेरा नाम डाल दिया था, जिसमें दूसरे 3 दहशतगर्दों की अपील मुस्तरद हो चुकी थी। मैं तो आज भी कहता हूँ कि ये सब मेरी बेबे की दुआओं का असर है, वरना मुझे तो फाहे लगा दिया गया था इन जालिमों ने। ज़हीर जानता था कि बग्गा सिंह हमसे मिलने के लिए मुलाकात के लिए तयशुदा मुकाम पर ज़रूर पहुंचेगा। कुछ ही देर में सिकंदर का बुलावा भी अंदर से आ गया, मगर मुझे वापस मज़ार पहुंचने की जल्दी थी, क्योंकि मेरी गैर हाजिरी से वहाँ के मामूलात ज़रूर मुतासर हो रहे होंगे और फिर हाकिम बाबा भी तो परेशान होंगे। मगर सिकंदर अड़ गया कि जब तक ज़हीर और इसके दूसरे मेहमान यहाँ हैं, वो सिकंदर की हवेली ही में क़याम करेंगे। मैं सिकंदर को कैसे समझाता कि पहले की बात और थी, मगर अब तो इस हवेली की हर दीवार और हर झरोखे से मुझे ज़ोहरा की वो 2 आंखें झांकती महसूस होती हैं। इसे तो ये भी नहीं पता था कि मैं उसकी हवेली से 2 रातें कैद में काटने के बाद अब यहीं एक बड़े दीवान खाने में दोपहर के क़याम के बाद नफीस छोटे जामनमा प्यालों में सब्ज़ कहवा पी रहा हूँ। हो सकता है कि इन्हीं चांदी के बर्तनों, ट्रे या ट्राली को कभी इसने भी छुआ हो। वैसे तो हवेली में दर्जनों खादमाएं वहाँ मौजूद थीं, मगर कौन जाने, चाहे कि ये लवाजमात खुश्क मेवे की तश्तरियाँ या नफासत से छोटी डलियों की शक्ल में कटी ये कुंद उसी के हाथ से होकर यहाँ मर्दाने तक पहुँची हों। बाकी सब अपनी खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे, मगर मेरे ज़हन में न जाने कितने ऐसे ख़यालात का रेला चलता रहा और मैं ऐसी ही हर सोच पर बर्तनों को बरतने में मज़ीद मोहतात और बाअदब हो जाता। वो जो किसी की मोहब्बत में मुब्तला हों, वो मेरे इस अदब और एतिहाद को बखूबी जानते होंगे। मोहब्बत ऐसी कितनी ही छोटी और बज़ाहिर गैर आम चीज़ों को हमारे लिए कितना आम बना देती है। तभी तो मोहब्बत करने वाले बरसों पुरानी चीज़ें दिल से लगा कर रखते हैं। पुराने सिनेमा के टिकट, टूटे कंगन या चूड़ी के टुकड़े, नामकड़े रुमाल, खुश्क गुलाब की पत्तियाँ, पुराने पोस्ट कार्ड और ऐसी कितनी ही निशानियाँ संभाल संभाल रखते हैं। लेकिन मैं उसके बारे में अब ऐसा क्यों सोच रहा था? अब तो वो किसी और घर की इज्जत बन चुकी थी। कभी मैं उसका महरम था, मगर आज वो किसी और की वियोगी की चादर ओढ़े इस चार दीवारी के अंदर जिंदगी गुजार रही थी। काश वक्त ऐसी क़यामत की चाल ना चलता, काश हम महरम से नामहरम ना होते, काश कुदरत ने हमारी कहानी इतनी मुश्किल ना लिखी होती। मैं इन्हीं ख़यालों में गुम बैठा था कि अचानक सिकंदर ने मेरा नाम पुकारा। क्या बात है सूफी साहब, क्या कैद से बाहर आकर दिल नहीं लग रहा? सिकंदर की बात पर बाकी सब भी हंस पड़े। ज़हीर ने गौर से मेरी तरफ देखा। मैं जानता हूँ इसका मसला क्या है। सुकून इसे हमेशा बेआराम करता है, या शायद बेआरामी में ही इसका सुकून है। इसे वापस दरगाह पर जाने दो सिकंदर, मैं इससे वहीं मिल लूँगा। जाने से पहले मैं ज़हीर और बग्गे के कुंदन के बारे में पूछना चाहता था, मगर शाम ढलने वाली थी और मेरा वापस मज़ार पहुंचना ज़रूरी था। मैं निकलने लगा तो मुदस्सर साहब और बग्गा
بھی میرے ساتھ چل پڑے۔ ظہیر کا اتنی بھیڑ میں جانا اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے میں نے اسے سکندر کی حویلی میں ہی رات گزارنے پر آمادہ کر لیا، مگر وہ اس شرط پر ہی مانا کہ میں جلد اس دوبارہ ملوں گا۔ ظہیر نے سرحد پار کرنے کا بندوبست کر لیا تھا اور اب اسے صرف اپنے ایجنٹ کا انتظار تھا۔ مزار کا خادم خاص چراغ جلا رہا تھا اور حاکم بابا اپنے حجرے میں جا چکے تھے۔ بگا سنگھ مزار کے صحن میں قدم رکھتے ہوئے ذرا ہچکچایا۔ میں اندر آ جاؤں عبداللہ بھاؤ؟ کہیں تیرے پیر جی ناراض نہ ہو جائیں کہ تو ایک خالص کو پاک درگاہ کے اندر لے آیا ہے۔ نہیں ہوں گے ناراض، وہ مہمانوں کی آمد سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ آ جاؤ بلا جھجک۔ مدثر صاحب حیرت سے وسیع و عریض صحن کو چاروں طرف پھرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تم یہاں رہتے ہو عبداللہ؟ عجیب سی مقناطیسیت ہے اس جگہ میں، جیسے کوئی حصار باندھ رکھا ہو کسی نے۔ میں ان دونوں کو لے کر حاکم بابا کے حجرے میں داخل ہوا اور وہ ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر دھیرے سے مسکرائے۔ کہاں رہ گئے تھے؟ جانتے ہو پیچھے کتنے بکھیڑے پڑے ہیں۔ میرا جی چاہا کہ ان سے کہوں کہ پھر یہ بکھیڑے ختم ہی کیوں نہ کر دیتے۔ میرا اتنا طویل امتحان کس لیے؟ میں نے بگے اور مدثر صاحب کو تعارف ان سے کروایا تو بگے نے آگے بڑھ کر عقیدت سے ان کا ہاتھ چوم لیا۔ حاکم بابا نے مجھے ٹوکا، بھائی کیسے میزبان ہو، اپنے مہمانوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو، جو روکھی سوکھی ہے وہی پیش کر دو، درویش کے مہمان کا بڑا صابر ہونا پڑتا ہے۔ ان کی بات سن کر مدثر صاحب بھی مسکرا دیے۔ ہم نے بڑا چن کر اپنا میزبان طے کیا ہے عبداللہ کو، اب صبر تو کرنا ہی پڑے گا۔ کچھ ہی دیر میں مزار کے لنگر کے دال اور تندور کی گرم روٹی حاضر کر دی گئی۔ حجرے میں حاکم بابا کے پاس لکڑی کے ایک چھوٹے سے مرتبان میں گڑ بھی رکھا ہوا تھا۔ کھانے کے بعد انہوں نے وہ گڑ بھی چھوٹی پیالیوں میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ یہ آپ مہمانوں کا رزق جو اتنے دن سے میرے پاس بطور امانت پڑا تھا، نوش فرمائیے۔ وہ تینوں آپس میں یوں گل مل گئے تھے جیسے برسوں کی جان پہچان ہو۔ مدثر صاحب تو جانے فلسفے اور منطق کے کون سے مسئلے کھولے حاکم بابا سے بحث میں مصروف ہو گئے۔ میں اور بگا خاموشی سے باہر صحن میں نکل آئے جہاں پورے چاند کی چاندنی چٹکی ہوئی تھی۔ قدرت نے ہم انسانوں کو بنا مانگے کتنی بے تحاشا نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، اس کا اندازہ ہم کبھی نہیں لگا پاتے۔ جیسے یہ چاندنی، یہ رات، پروائی اور اس کی یادیں بھی تو کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ اور انسان برسوں کی زندگی جینے کے بعد آخر کیا پاتا ہے؟ صرف چند یادیں۔ مجھے خیالوں میں گم دیکھ کر بگا نے غور سے میری طرف دیکھا۔ کس خیال میں کھویا ہوا ہے بہو؟ کیا وہ تجھے ملی نہیں؟ میں نے چونک کر بگے کی طرف دیکھا، وہ دھیرے سے مسکرایا۔ ظہیر استاد نے جیل میں تیری کہانی سنائی تھی ہمیں، میں تو سمجھا تھا کہ تو جیل سے رہا ہونے کے بعد سیدھا اسی کے دروازے جا کر کھڑا ہوگا، مگر لگتا ہے وہ ابھی تک تجھے نہیں ملی۔ میں نے بگے کو مختصر سا جواب دیا، ملی تھی وہ مجھے، پر اب وہ میری نہیں رہی، کسی اور کی عزت بن چکی ہے۔ میری بات سن کر بگے کا چہرہ اتر گیا اور پھر اس سے کوئی بات نہ ہو پائی۔ صبح مدثر صاحب اجرے سے باہر آئے تو ان کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ رات بھر سو نہیں پائے۔ لگتا ہے آپ کو نیند نہیں آئی، شاید قید خانے کی راتیں پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ وہ ہنس پڑے، نہیں ایسی رغبت بھی نہیں رہی کبھی صیاد اور قفس کے ساتھ۔ ہاں مگر حیرت اور تعجب نے بے خبر سونے نہیں دیا۔ میں برملا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے آج تک زندگی کا ایک ہی رخ دیکھ رکھا تھا۔ میرا یقین شاید صرف ممکن، قابل عمل اور ہونی تک ہی محدود رہا۔ انہونی اور ناممکن فہرست میں نے خود ہی گڑ رکھی تھی، مگر تم سے ملنے کے بعد اور کل یہاں آنے کے بعد تمہارے بزرگ سے ایک رات کی ملاقات نے ہی میرے اندر جانے کتنی کھڑکیاں اور نئے روشن دان کھول دیے ہیں، اور مجھے یہ احساس شدت سے ستانے لگا کہ سائنس اور مادے کی وجود سے ہٹ کر بھی بہت سے ایسے حقائق ہیں جن تک میری کوتا نظری نے مجھے پہنچنے نہیں دیا۔ مگر دیر آید درست آید، زندگی آخری سانس تک مسلسل کھوج کا کام ہے، اور میں اب اپنی باقی ماندہ عمر اس نظر نہ آنے والی متوازی دنیا کی تحقیق و جستجو میں صرف کروں گا، اور اس متوازی دنیا کی روحانیت کو کھوجنے کے لیے مجھے کسی خاص مقام یا منزل تک جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ کل رات سلطان بابا کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جستجو برے پڑے
شور مچاتے اور چنگاڑتے شہریوں کی آبادی کے اندر رہ کر بھی تکمیل پا سکتی ہے۔ بات صرف ذرا سا نقطہ نظر تبدیل کرنے کی ہے اور خود کو اندر سے ٹٹولنے کی ہے۔ نئے دریچے وہاں ہوتے جائیں گے۔ تمہارا شکریہ عبداللہ، تم نے مجھے اپنی دنیا سے متعارف کروایا۔ مدثر صاحب کچھ دن مزید ہمارے ساتھ رہنا چاہتے تھے، مگر حاکم بابا نے احساس دلایا کہ ان کی غیر حاضری سے پریشان اور ہلکان ہو رہے ہوں گے، لہٰذا ان کی تسلی کے لیے ایک بار مدثر صاحب کا گھر جانا بہت ضروری ہے۔ عصر کے وقت میں اور بگا انہیں مزار کے دروازے تک رخصت کرنے آئے، جہاں فقیر تانگے والا پہلے سے ہی ان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ مدثر صاحب جاتے جاتے ایک لمحے کو پلٹے، رابطے میں رہنا۔ میں نے انہیں تسلی دی، اب یہ رابطہ بحال رہے گا ہمیشہ۔ ہم بہت دیر تک سیڑھیوں پر کھڑے مدثر صاحب کے تانگے کو صحرا سے لپٹی کالی سڑک پر بھاگتے اور ریت کے ٹیلوں کے پیچھے گم ہوتا دیکھتے رہے۔ تبھی نیچے ریت کے میدان میں کچھ سواریاں آ کر رکیں اور میں نے بڑی سرکار کو اپنی خادماؤں کے ساتھ پریشانی میں مزار کی سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ میرا دل زور سے دھڑکا، یا خدایا وہ خیریت سے ہو۔ میں بگے کے ساتھ خاموشی سے صحن میں بیٹھے حاکم بابا کی عقب میں بیٹھ گیا، جہاں بڑی سرکار اپنا دکھڑا بیان کر رہی تھی۔ بس سائیں جی، پتہ نہیں کیا ہو گیا اچانک اسے۔ بیوگی کا دکھ تو اس نے بڑی بہادری سے برداشت کر لیا تھا۔ سچ بتاؤں تو پہلے پہل میرا اپنا رویہ اس سے ملوک جندڑی کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ خاندان کی کسی بڑی بوڑھی نے میرے دل میں یہ کھٹکا ڈال دیا تھا کہ ہو نہ ہو یہ میری نئی نویلی بہو کی ہی نحوست ہے جو میرے جوان بچے کو عین اس کی بارات والے دن ہی کھا گئی۔ میں نے اس لڑکی کو بڑا دھتکارا، بہت طعنے دیے، آتے جاتے اپنی زبان سے اس کا نازک کلیجہ چھلنی کرتی رہی، مگر آفرین ہے اس کی نماڑی پر، کبھی پلٹ کر اف تک نہیں کیا۔ اس نے بس میری خدمت کرتی رہی اور سکندر کے بچوں کو سنبھالتی رہی، جو پہلے میرے بغیر ایک نوالہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتارتے تھے۔ پر میں تو بابر کی موت کی خبر سنتے ہی دل پکڑ کر بستر سے جا لگی تھی۔ میں اسے پیار سے سجاول بھی کہتی تھی، میری تو سمجھو ساری کائنات ہی لٹ گئی، مگر یہ زہرہ بھی ہی تھی جس نے اس برے وقت میں حویلی کا سارا انتظام سنبھالا، سکندر کے بچوں کی پورے جی سے دیکھ بھال کی اور مجھے گرنے نہ دیا۔ میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے اسے چرکے لگاتی رہتی، منحوس اور سبز قدم ہونے کے طعنے دیتی رہتی اور ہر لمحے اس کا جینا اجیرن کیے رکھتی، مگر اس نے پلٹ کر کبھی جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی ہے یہ لڑکی، اس کے ماں باپ تو اسے بابر کے سوئم کے بعد ہی اپنے ساتھ واپس لے جانا چاہتے تھے۔ نازوں پلی بیٹی ہے ان کی، اور پھر شرع میں بھی اس پر مکمل عدت نہیں بنتی تھی سائیں جی۔ وہ تو سہاگن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو چکی تھی، مگر میری حالت اور سکندر کے بچوں کی تڑپ دیکھ کر اس نے اپنے گھر واپس جانے سے صاف انکار کر دیا کہ جب تک میں اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑی نہیں ہو جاتی وہ اپنے میکے نہیں پلٹے گی۔ مگر زہرہ کی ماں آتے جاتے میرے تیور دیکھ چکی تھی۔ میری آنکھوں میں سلگتی نفرت کی چنگاڑیاں تو سبھی کو دور سے نظر آ جاتی تھیں۔ زہرہ کی ماں نے اسے آنے والے طوفان اور مشکلات سے آگاہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر زہرہ نہ مانی۔ اس کے گھر والے مایوس لوٹ گئے اور سائیں جی پھر اس لڑکی نے واقعی وہ کر دکھایا جو شاید کسی سگی بیٹی کے بس کی بات بھی نہ ہے۔ میں نے خود آدھی رات اسے اپنے سرہانے ایک پاؤں پر کھڑے دیکھا ہے، کبھی دوا پلاتی ہے تو کبھی تکیہ بدلتی ہے، کبھی تازہ ہوا کے لیے کھڑکی روشندان کھولنے میں تو کبھی سر پیر دبانے میں۔ وہ لڑکی میرے کمرے سے کبھی ٹلتی ہی نہیں تھی۔ سکندر کے بچوں کی ساری ذمہ داریاں بھی ایسے نبھائیں کہ بچے بھی اس کے ہو کر رہ گئے۔ سائیں جی میں سوچتی تھی کہ میری نفرت کا پہاڑ اتنا اونچا ہے کہ یہ نازک اور کمزور سی لڑکی اسے چڑھتے چڑھتے تھک ہار کر دم توڑے گی، مگر اس نے نفرت اور غصے کی ہر چٹان سر کر لی، سب پاش کر ڈالا۔ سائیں جی بڑا غرور تھا مجھے اپنے غصے پر اور اپنی انا پر، مگر اس کی کمزور سی لڑکی نے سب ملیا میٹ کر دیا۔ مجھے بستر سے اٹھنے میں 4 مہینے لگے، مگر جب میں کھڑی ہوئی تو اندر نفرت کی ساری گرد بیٹھ چکی تھی۔ تب وہ سب کچھ میرے حوالے کر کے، جانے
لگی تو میرا دل جیسے رک سا گیا۔ چند ہفتوں میں صدیوں سے بوجھ کر دوبارہ بستر پر جا پڑی، خوب خدمتیں کروائیں، پر اب مقصد کچھ اور ہی تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر کہیں نہ جائے، بس میرے ساتھ ہی رہے۔ بڑی سرکار آج تفصیل سے حاکم بابا کو اپنی لاڈلی بہو زہرا کی خوبیاں بتا رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح اپنا دل کھول کر حاکم بابا کے سامنے رکھ دیں، مگر میں تو اس کی ہر خوبی بہت پہلے سے جانتا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، دل میں اندر تک گھر کر جانے والی تھی اور پھر کبھی واپس نہ نکلنے والی۔ کچھ مکین گھروں میں نہیں رہتے، گھر بن جاتے ہیں اور دل گروندے کے باسی تو روح میں بستے ہیں۔ وہ بھی بڑی سرکار کے دل سے ہوتے ہوئے ان کی روح پر اتر گئی، ہمیشہ کی طرح۔ تبھی تو وہ گھنٹہ بھر سے حاکم بابا کے سامنے زہرا کی صفات بیان کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ بڑی سرکار نے بابا سے اپنی بہو کی لمبی زندگی اور خوشبو کے لیے دعا کی درخواست کی تو ان کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہاں صحن میں اس وقت صرف حاکم بابا اور ان کے عقب میں کچھ فاصلے پر میں بیٹھا بظاہر کسی ود میں مصروف تھا، مگر میرا سارا دھیان بڑی سرکار کی طرف ہی تھا، اور پھر اس کا نام سنتے ہی اور اس کا نام جپتے رہنے سے زیادہ بڑا ود میرے لیے بھلا کیا ہو سکتا تھا۔ حاکم بابا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بڑی سرکار نے ایک نئی عرضی پیش کر دی۔ سائیں، ایک اور ارادہ باندھا ہے اس کی دکھیاری ماں نے اپنے خاندان کو پھر سے جوڑنے کے لیے، پھر سے اپنے خاندان کو اس کی کھوئی ہوئی خوشیاں لوٹانے کے لیے۔ آپ سے عرضی ہے میری اس نئے رشتے کے لیے بھی دعا کریں اور باقی سارے سائیں لوگ بھی دعا کروائیں۔ میں نے سوچا ہے کہ اس بار زہرا کے ماں باپ اسے لینے کے لیے آئیں گے تو میں ان کے قدموں میں اپنی چادر ڈال دوں گی، ان کے پیروں میں بیٹھ کر ان کی گھٹنے پکڑ لوں گی، اور تب تک نہیں اٹھوں گی جب تک وہ اپنی لاڈلی زہرا کا نصیب میرے سکندر کے ساتھ نہیں جوڑ دیتے۔ میں زہرا کا بیاہ سکندر کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ سائیں جی میرے سکندر کا نصیب بھی زہرا کے ساتھ جڑ جائے، وہ دونوں ایک ہی ہو جائیں تو میری سونی حویلی پھر سے جی اٹھے گی اور پھر میں بھی سکون سے مر سکوں گی۔ دعا کریں سائیں جی۔ حاکم بابا نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، میرا سارا وجود لرز رہا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں بھاگ کر حاکم بابا کے ہاتھ پکڑ لوں اور اس دعا کے لیے اٹھنے نہ دوں، مگر ان کے سامنے بیٹھا فریادی بھی کہاں ماننے والا تھا۔ حاکم بابا نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو ان کی آنکھوں سے بس اتنا ہی، ان کی زبان سے بس اتنا ہی نکلا، جب جب جو ہوتا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ تمہارا کاجل نشانی چھوڑ گیا ہے، تمہاری پلکوں کے پیچھے کھوئے راستوں کے کاجل، تمہاری آنکھوں کے کاجل گر تلے سرمائی شام سے کاجل لے کر تیری پلکوں کے منڈیر پر رکھ دیے، سرمائی شام سے کچھ کاجل لے کر پلکوں کا کاجل ادار دے دو، سرمائی شام کب سے دوارے بیٹھی ہے تمہاری پلکوں سے کاجل ادار لینے، تمہارے پلکوں سے کاجل ادار لینے کو، سرمائی شام تمہاری پلکوں کے منڈیر پر بیٹھتی ہے۔